रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो लेसन में मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है जिससे मैं ये शुरू कर रही हूँ आज का लेसन। और सवाल ये है कि हम रोज़ाना ही किसी न किसी से मिलते हैं। ज़्यादातर लोग रोज़ाना ही किसी न किसी से मिलने जाते हैं। जैसे कौन? जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं और आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप रोज़ाना ही स्कूल तैयार होके जाते हैं और वहाँ पर अपने टीचर्स से मिलते हैं, आप अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं। और इसी तरह से आपकी अम्मी या अब्बू अगर काम करते हैं, जो आपके अब्बू काम करते हैं, तो जिस ऑफ़िस में जाते हैं वो वहाँ पर उन लोगों से मिलते हैं जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही हम में से हम अपने फ्रेंड्स से मिलने जाते हैं, अपने रिलेटिव्स रिश्तेदारों से मिलने भी जा सकते हैं, और हम अपने हमसायों से भी मिलने जाते हैं। तो हम बहुत सारे लोगों से रोज़ाना मिलते हैं, राइट? आप किससे रोज़ाना मिलते हैं? ठीक है, आपने सोच लिया। तो स्क्रीन पर आपको क्यू नज़र आ रहा है। क्यू का मतलब यहाँ पर ये है, क्यू से क्वेश्चन, क्वेश्चन क्यू से शुरू होता है, तो यहाँ पर सवाल, और ए आंसर, जवाब अभी हम ढूंढेंगे। ठीक है, जो भी आज हम इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं। अभी मैं चाह रही हूँ कि मैं सीक्रेट रखूँ, मैं आपको भी बताऊँ नहीं। अभी वैसे आपको पता चल जाएगा, बिकॉज मुझे पता है आप सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत स्मार्ट बनाया है। अच्छा, तो सवाल क्या था कि हम रोज़ाना किस किस से मिलते हैं? तो आपने सोच लिया किस किस से मिलते हैं? ठीक है, तो जिससे भी हम मिलते हैं, कई बार हम उससे हमारा बहुत दिल चाह रहा होता है मुझसे मिलने को, बहुत खुश होते हैं कि हम मुझसे मिलने जा रहे हैं। और किसी की हम बहुत इज़्ज़त करते हैं, जैसे हमारे टीचर्स होते हैं, या फिर हम अगर देर के बाद किसी रिश्तेदार को मिलने जा रहे हैं तो बहुत खुश होते हैं, और किसी को हम दिल से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, राइट? तो जब हम किसी से मिलते हैं तो फिर हम झुकते भी हैं ना किसी से मिलते वक्त। और जब हम झुक रहे होते हैं, सलाम करने के लिए झुक जाते हैं, या फिर हम नहीं झुकते हैं, तो जब हम मिलते हैं तो हमारे मिलने के कुछ तरीके होते हैं ना। तो इसी तरह से हम बहैसियत मुसलमान के रोज़ाना ही अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी नमाज़ पढ़ते हैं, हम सब अल्लाह सुब्हानहू तआला से मिलने जाते हैं, राइट? है ना, जाते हैं ना। तो फिर हम अल्लाह ताला से जो मिलने जाते हैं, जो अल्लाह ताला हमें बुलाते हैं, तो उसमें यानी नमाज में हम मिलने के जो तरीके हैं अल्लाह से, उसमें हम झुकते भी हैं। तो झुकने का मतलब यानी रुकू करते हैं। तो अब स्क्रीन पर आपको कुछ क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं और ज़्यादा सवाल। तो सबसे पहला सवाल ये, हु, कौन कहाँ जा रहा है? मैं जा रही हूँ, आप अपना अपना सोचें। व्हाट, क्या करने के लिए जा रहे हैं? नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। व्हेन, कौन सी नमाज अभी आपने पढ़नी है उसका सोच लें, या अभी जो पहले पढ़ी है वो नमाज, जो जितनी भी नमाज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 नमाज़ें तो सब पढ़ते हैं। तो कौन सी वाली नमाज है? कहाँ पे पढ़ रही हूँ मैं? अपने कमरे में, अपने घर में, अपने स्कूल में, पार्क में, किसी घर में, मस्जिद में, कहाँ पर नमाज़ पढ़ रही हूँ मैं? हाउ, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। कैसे नमाज़ पढ़ती हूँ मैं? क्या तरीका है? क्या मैं नमाज के दौरान इधर उधर देखती हूँ? अपना ध्यान मेरा ठीक होता है जब, स्पेशली जब मैं रुकू में जाती हूँ। आज मैं ख़ास तौर पर बात करना चाह रही हूँ रुकू की। सोचिए जब आप रुकू करते हैं, कैसे रुकू करते हैं? आपका सर सीधा होता है, आपकी आंखें सामने, जहाँ पर आप सजदा करते हैं वहाँ पर आंखें होती हैं, और हमारे हाथ घुटनों पर मजबूती से जमे होते हैं, राइट? हम हिला तो नहीं रहे होते ना अपने पाँव। तो हम क्यों इतना ज़्यादा झुकते हैं? लोगों के सामने तो हम ऐसे नहीं झुकते ना। तो अल्लाह ताला के सामने हम क्यों झुकते हैं? वाई, क्यों झुकते हैं हम इतना ज़्यादा अल्लाह ताला के सामने? और व्हाट, फिर झुक के क्या कह रहे होते हैं, क्या बात कर रहे होते हैं जब हम मिल रहे होते हैं? जैसे हम किसी बड़े के आगे अपने सर को नीचे थोड़ा सा कर लेते हैं, राइट? और फिर वो हमारे सर पर हाथ फेरते हैं, दुआ देते हैं हमें। तो हम अल्लाह ताला के सामने इतना ज़्यादा अपना सर झुका लेते हैं। तो वाई, क्यों सर झुकाते हैं इतना ज़्यादा? और क्या पढ़ रहे होते हैं, क्या बोल रहे होते हैं, और क्यों ये सब कुछ कर रहे होते हैं? तो इसकी बहुत सारे जवाब हैं।
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور اب ہم اسی طریقے سے اپنے رکوع میں جو جھکتے ہیں اس طرح سے جھکتے ہیں۔ تو جب ہم جھک رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ مجھے کیسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کس کے آگے اتنا زیادہ جھک رہا ہوں، اور میں کیا بات، میری زبان کیا بول رہی ہے؟ تو آج ہم وہی پڑھنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو لیسن میں ہم وہی پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اللہ سے جب ملاقات کرتے ہیں، اللہ سے جب ملنے جاتے ہیں تو یہ الفاظ ہمیں الحمدللہ سب کو ہی آتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم کتنی بار پڑھتے ہیں ہم؟ 3 بار کم از کم، کم سے کم، منیمم، رائٹ؟ زیادہ سے زیادہ آپ کتنی بار پڑھ سکتے ہیں؟ جتنی بار چاہے پڑھ لیں، 7 ٹائمز، 11 ٹائمز، 15 ٹائمز، 21 ٹائمز، جتنا دل آپ کا چاہتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے سوچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بار پڑھتے ہوں گے سبحان ربی العظیم؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اپنی قیام میں سورۃ البقرہ، کتنی آیات ہیں 285 آیات، 286، اور سورۃ النساء، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، اتنی ساری صورتیں پڑھی، اور پھر اس کے بعد رکوع کیا۔ تو شاید 1-1.5 گھنٹہ لگائیں، ٹھیک ہے، ابھی رفلی ایسٹیمیٹ میں لگا رہی ہوں، تو میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، لیکن اتنا لمبا انہوں نے ٹائم اس کو پڑھا، اپنے قیام کھڑے رہے، اور اس کے بعد رکوع بھی اتنا لمبا کیا، جتنا لمبا وہ کھڑا ہوتے تھے قیام میں، تلاوت کرتے تھے قرآن کی، اتنا ہی زیادہ ٹائم انہوں نے اپنے رکوع کرنے میں بھی لگایا، اور پھر ان کے سجدے بھی ایسے لمبے ہوتے تھے۔ تو اگر ہم کہیں کہ ہم تو اتنے لمبے سجدے نہیں کر سکتے، تو پھر جس چیز کی ہم خواہش کرتے ہیں نا، یا جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، تو پھر ہم وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو کام ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل تو ضرور ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ مجھے اس طرح کا بنائیں کہ میں یہ کام کر لوں، تو پھر ہم وہ کام بھی کر گزرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے ہمارے لیے آسان ہوا ہے۔ تو سبحان ربی العظیم کا اب مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ سبحان، ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ، رائٹ؟ ایسے ہی ہم نماز کے اندر تسبیح کر رہے ہیں۔ تسبیح کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت بہت عظیم ہے، بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عزت ہے، تعظیم، کیونکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک رہی ہوں، اور میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عزت کرنا چاہتی ہوں، تو میرے پاس کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے۔ ایک طریقہ بس یہ جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم نے جھکنا ہے، اور اللہ کی تعظیم، عزت میں، اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی شان میں، عزت کے لیے میں کہتی ہوں میرا عظیم رب پاک ہے، میرا رب، ربی میرا رب، ربی مائی لارڈ، مائی لارڈ، میرا رب۔ ہم کہتے ہیں نا میرا گھر، میری کتاب، میرا کھلونا، میری کاپی، میرا کھانا، یا میرا سیب، تو وہ چیز ہماری ہوتی ہے نا، ہمیں وہ پیاری لگتی ہے، تو جو چیز ہماری ہو جاتی ہے وہ پیاری ہوتی ہے نا ہمیں۔ تو ربی میرا رب، ہمیں اپنے دوست بھی اچھے لگتے ہیں نا، میرا دوست ہے، یہ میری امی ہے، میرے ابو، میرا بھائی، تو میرا رب۔ جب میں یہ سوچتی ہوں رکوع کے اندر میرا رب، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو پڑھتی جاؤں، ہے نا؟ ایسے ہوتا ہے جب ہم سوچ کے بولتے ہیں نا، ہم کسی کو، کوئی ہمیں گفٹس دے رہا ہوتا ہے، کوئی ہم سے پیار کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے برے ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمارا دوست بنا رہتا ہے، ہمیں چیزیں دیتا رہتا ہے، تو ہمیں وہ بہت اچھا لگتا ہے، رائٹ؟ اور پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ اچھا وہ تو اتنا بڑا ہے، تو پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس سے اور زیادہ اس کی عزت کریں، ہمارے دل میں اس کی عزت ہوتی ہے نا۔ تو جب ہمارے دل میں کسی کی عزت آنی شروع ہوتی ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جھک جائیں اس کے آگے، رائٹ؟ اس کے آگے پیچھے پھرتے رہیں، اس کے آگے جھکے رہیں۔ تو یہاں پر ہم جب نماز میں تسبیح کرتے ہیں رکوع کے اندر، سبحان ربی العظیم، میرا عظیم رب
پاک ہے، میرا عظیم رب پاک ہے. پاک ہے یعنی وہ کوئی غلطی نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی غلطی نہیں کرتے. اس نے مجھے جیسا بھی بنایا، میرا سکن کلر بنایا، میری ہائٹ جیسی بنائی، میرے امی ابو جیسے مجھے دیے، میرے بہن بھائی مجھے جو دیے، جہاں پہ بھی مجھے پیدا کیا، جو چیزیں بھی مجھے دی ہیں اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی چیز غلط نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر کبھی کبھی مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو مجھے پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ از دا بیسٹ. اللہ تعالیٰ سب کام بالکل ٹھیک کرتے ہیں. تو یہ کہتی ہوں میں جب ہم کہتے ہیں سبحانہ ربی العظیم، اور پھر میں تو کمزور ہوں اور آپ تو اتنے اسٹرانگ ہیں. اللہ تعالیٰ میرا رب بڑا اسٹرانگ ہے. سبحان ربی العظیم، میرا عظیم رب پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا کرتے تھے، وہ کچھ اور بھی پڑھتے تھے. تو اگر ابھی آپ نے آج ہی سیکھا سبحان ربی العظیم تو آپ یہیں پر روک لیں، ویڈیو آگے مت دیکھیں، اور اسی کو لکھیں، اس کو یاد کریں، اس کے بارے میں سوچیں. اور جب آپ نماز میں پڑھیں تو آپ یہ ضرور سوچیں کہ میں نماز کے اندر اللہ کی تعظیم کر رہا ہوں، میں اللہ کی عزت کر رہا ہوں. اور اللہ کی عزت مجھے کس طریقے سے سکھائی ہے کہ میرا دل بھرا ہوا ہو کہ مجھے اللہ کی عزت کرنی ہے، مجھے یہ الفاظ، میری زبان بھی اللہ کی عزت کر رہی ہو، اور نماز کے بعد بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی ساری باتوں کی عزت کرنی ہے. وہ کام جن کی پرواہ میں کرتی ہوں کیونکہ وہ میں اللہ کی عزت کرنا چاہتی ہوں نا. جھوٹ نہیں ہم بولتے، ہم اپنے ہاتھوں کو، اپنے جسم کو صاف رکھتے ہیں، پاک رکھتے ہیں، ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے. اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو عزت دیتے ہیں اور ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ کے ہر کام کو وقت کی پابندی کرنا، اپنے کام میں چوری نہ کرنا، اور اپنی نماز میں خاص طور پر چوری نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کی کہ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے برا چور کون سا ہوتا ہے؟ وہ جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. تو سب صحابہ نے کہا تھا نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ نماز کے اندر سے کوئی چیز کیسے ہم نکال سکتے ہیں؟ تو نماز میں سے ہم نکال دیتے ہیں کس کو؟ اللہ کی عزت کو. معاذ اللہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکوع اچھا نہیں کرتے، سجدہ اچھا نہیں کرتے ہیں، تو اپنے سجدے میں، اپنے رکوع میں ہم چوری نہ کیا کریں. کیونکہ جب ہم کسی کی چیز نکال لیتے ہیں کوئی، تو ہم اس کا حق چھین لیتے ہیں نا. تو یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کی عزت کریں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، میرا عظیم رب پاک ہے، میرا عظیم رب پاک ہے، میرا عظیم رب پاک ہے. تو آپ 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ جتنی بار چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور پھر اب ویڈیو کو یہیں پہ بند کر دیں. جب آپ کو اچھی طرح سے یہ آ جائے تو کل آپ پھر ویڈیو آن کریں، اور نیکسٹ والا لیسن میں ابھی انشاءاللہ میں نیکسٹ جو دعا کروں گی، آپ نے اپنے سیکنڈ دعا میں اس کو یاد کرنا ہے، ذکر کو، اور آپ نے اس کو دعا میں شامل، اپنے رکوع میں شامل کر لینا ہے. آلرائٹ. اب دوسری دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو بہت زیادہ پڑھتے تھے جب ان کی زندگی کہ بالکل آخری ٹائم میں 2-3 مہینے پہلے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کا مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو اب آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں. تو آپ اللہ کی تسبیح کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ تسبیح کریں اور تحمید کریں، یعنی آپ تسبیح یہ پڑھا کریں، آپ سبحان اللہ کہا کریں، اور آپ الحمدللہ اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی تعریف کرنا. جو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے نا، ہمارا دل کرتا ہے ہم اس کی تعریف کرتے رہیں، اور ہم کہتے رہیں یہ تو، اس میں تو کوئی بری چیز نہیں، اس میں تو کوئی بری چیز نہیں، بلکہ اس میں یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے. تو تسبیح کرنا کہ ہم کہتے رہیں کہ اس میں کچھ غلط نہیں ہے، بیسٹ ہے، سب بیسٹ ہے. اور کیا بیسٹ ہے؟ یہ بھی بیسٹ ہے، یہ بھی بیسٹ ہے. تو ہم اس کی تعریف بھی کرتے رہیں، اور پھر ساتھ میں ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنی اتنی اچھی چیزیں دی ہیں اور بغیر مانگے دے دی ہیں، اور میں تو ان کا حق نہیں ادا کر رہا ہوں، مجھ سے تو آپ کا شکر نہیں اتنا ہو سکتا، تو آپ مجھے معاف کر دیں. اللہم اغفر لی. تو اب یہ دوسری دعا شروع کر لیتے ہیں. یہ جو ہم موقع اللہ نے مجھے دیا ہے،
رکوع کے اندر کہ میں اللہ کی عزت کر سکوں، اللہ کی عظمت بیان کرے میری زبان، اور میں اللہ سے معافی مانگنے کا ایک موقع جو مجھے ملا ہے، اس میں ہم یہ دوسرے کلمات یاد کرتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ آپ پاک ہیں۔ ڈائریکٹلی میں اللہ سے بات کر رہی ہوں، جیسے بھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا، تو ہم ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کون سی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ وہ آنکھیں جیسے ہم جس سے بہت پیار کرتے ہیں نا، وہ ہمارے سامنے نہ ہو تو پھر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں نا، ہم اسے یاد کرنا چاہتے ہیں، جب تو وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے نا، تو ایسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے دل کی آنکھ سے، یہ والی آنکھ سے نہیں، اپنے دل کی آنکھ سے۔ تو ہمیں اپنے دل کی آنکھوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ آپ تو پاک ہیں، آپ پاک ہیں، ہمارے رب، ربنا، ہم سب کے رب، و بحمدکا، اور آپ کی تعریف ہے، اللہم اغفر لی، تیسری بات ہم کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی۔ بہت سارے نبیوں کی یہ دعا تھی، نوح علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی جو قرآن میں ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا یہاں پر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم، رائٹ۔ تو یہ بہت سارے پروفٹس نے جو چوزن وانس، جو بیسٹ لوگ ہیں، جن کے لیے ہم کہتے ہیں انعمت علیہم، سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ان کا راستہ دکھا، تو یہ ان کا راستہ ہے بخشش مانگنا۔ تو اپنے رکوع میں ہم یہ دعا پڑھا کریں، مانگا کریں، یاد کر لیں، اللہم اغفر لی۔ اس سے اب آپ یہاں پر ویڈیو کو بند بھی کر سکتے ہیں، رائٹ، اور آپ اس دعا کو پہلے شامل کریں، یعنی اپنے رکوع میں پہلے سبحان ربی العظیم جتنی بھی دل چاہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پہلے اس کو اچھی طرح سے اپنی روٹین، اپنی عادت بنا لیں، اس کے بعد پھر جو نیکسٹ والی دعا ہوگی اس کو آپ شامل کریں، نیکسٹ ذکر کو۔ اچھا، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں سبحان ربی العظیم اگر ہم نے 3 ٹائمز پڑھا، اور 3 ٹائمز ہی ہم سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھ لیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ آلرائٹ، اب نیکسٹ دعا پر چلتے ہیں۔ نیکسٹ ذکر ہے سبوح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ سبوح جس کی بہت زیادہ تسبیح کی جاتی ہو، قدوس جو بہت زیادہ پاک ہو، جو سب سے اکیلا ہر بہتر چیز بنا سکتا ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا خالق کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنے بنانے میں، اور اللہ تعالیٰ اپنے الہ ہونے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے الہ لگتے ہیں نا۔ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہمارے پاس کوئی چیز نہ ہو تو سب سے پہلے ہم اس سے مانگیں اور اس کا سوچیں، اپنے امی ابو سے بھی پہلے، اور جب ہمارا دل چاہتا ہے نا ہم کسی کو پیار کریں، تو پھر ہمارا دل سب سے زیادہ اس سے پیار کرے، وہ الہ ہوتا ہے، اور جس سے ہم ہر بات کر سکتے ہیں۔ تو اس کی جو میرا الہ ہے نا، جو آپ کا الہ ہے، اور الہ ایک ہی ہوتا ہے، بس وہ اللہ ہے، تو وہ سبوح، وہ بہت زیادہ پاک ہے، ہر چیز کے اندر دا بیسٹ ہے، اپنے ہر نام میں بیسٹ ہے، اور میں انہی کی تسبیح کر رہا ہوں، بار بار ان کی بات کر رہا ہوں، بار بار ان کی عزت کر رہا ہوں، سب سے زیادہ ان کی، رب الملائکۃ، اور وہ کون ہے؟ وہ رب ہیں، وہ میرے رب ہی نہیں ہیں، وہ ملائکہ کے بھی رب ہیں۔ ملائکہ ہمیں نظر تو نہیں آتے، رائٹ، لیکن ملائکہ کو ہم نظر آتے ہیں۔ والروح، والروح، روح جبریل علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ روح اس کو بھی کہتے ہیں جو کسی کو نظر نہ آئے، ملائکہ کو بھی نظر نہ آئے۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسی بھی اللہ تعالیٰ کے جنود، لشکر ہوتے ہیں، اللہ کی ایسی مخلوق بھی ہے جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہوگا، کسی اور کو نہیں پتہ، یعنی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کس کس کے رب ہیں، تو میں آپ کی اتنی تعریف کر رہا ہوں، اتنی عظمت کر رہا ہوں، آپ کے سامنے اتنا جھکا ہوا ہوں، تو ہمارا دل بھر جاتا ہے کہ ہم کسی ایسے کے سامنے جھکے ہوئے جس کو اتنا کچھ پتہ ہے، جو اتنے زیادہ مخلوق کا خالق ہے، بنانے والا ہے، تو میں اس کے سامنے جھک رہا ہوں۔ اب آپ یہیں پر ویڈیو کو پاز کر دیں اور اس کو آج یاد کر لیں، اور جب تک اس کو اپنے رکوع میں، اپنے ذکر میں آپ شامل کر لیں، اس کے بعد پھر آپ نیکسٹ والی یاد کریں۔ اب ہم نے 3 کر لی، رائٹ، تو آپ 3 ٹائمز اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔
اور میں ایک بات اور یہاں پر بتاؤں آپ کو، اگر ہم ٹائمر لگائیں، اور میں نے ٹائمر لگایا اور میں نے پھر پڑھا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور اس کے بعد یہ ہم جو پڑھتے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اگر ہم اس کو ایک اس طرح سے پڑھیں تو یہ 24 سیکنڈز بنتے ہیں، صرف 24 سیکنڈز، اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے یہ. تو آپ، اب میں بعد میں پڑھوں گی جب ہم 4 والا بھی شامل کر لیں گے ذکر، تو آپ پھر اپنے سامنے اس کو لگائیے گا، ٹائمر دیکھیے گا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ ہم کئی بار اپنے قیام کو جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بہت لمبا بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم رکوع بہت ہی چھوٹا کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج ہم رکوع سے ہی شروع کرتے ہیں. سبحان ذی الجبروت، سبحان ذی الجبروت، سبحان ذی الجبروت، پاک ہے جو جبار، جبار کہتے ہیں جو سب پر غالب ہو، اس پر کوئی غالب نہ آ سکے، وہ سب کے اوپر سب سے زیادہ غالب آیا ہوا ہو، یعنی اس کو کوئی غالب نہیں کر سکتا ہو. سبحان ذی الجبروت، سبحان ذی الجبروت. کس کی تسبیح کر رہی ہوں میں، کس کو کہہ رہی ہوں؟ پاک ہیں وہ جو قہر والا ہے، والملکوت وہ جو بادشاہت والا ہے، والکبریائی، والکبریائی جو سب سے بڑا ہے، والعظمتی اور عظمت والا ہے. سبحان ذی الجبروت، سبحان ذی الجبروت جو سب پر غالب ہے وہ پاک ہے، والملکوت جو بادشاہت والا ہے، والکبریائی جو سب بڑائی والا ہے، والعظمہ وہ عظمت والا ہے. اب اس کو بھی یاد کر لیتے ہیں، سبحان ذی الجبروت، سبحان ذی الجبروت. پہلے یہیں پہ پاز کر لیں، اس کو لکھ لیں، اور یا اس کو زبانی یاد کر رہے ہیں تو پھر اس کو بار بار اس کو دہرا لیں. سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریائی والعظمہ. ابھی ہم نے 4 کی ہے نا، اس کو بس یہاں پہ ہی روکیں اور اچھی طرح سے یاد کر لیں. اور پھر میں وہی بات کہوں گی، چاہے اگر ابھی آپ کو کچھ دن لگ بھی جائیں تو اس کو بھی اگر پہلی بار یاد کر رہے ہیں تو پھر ابھی مت شامل کریں جب تک کہ آپ پرانی والی اپنی جو پیچھے آپ نے یاد کی اذکار وہ آپ کو اچھی طرح سے نہ آ جائیں. تو جب وہ اچھی طرح سے آپ کو آ جائیں تو پھر آپ اس کو شامل کر لیجیے گا ساتھ میں. تو یہ 4 ون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف سبحان ربی العظیم ہی پڑھتے رہتے ہیں بس، اور پتہ ہی نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قیام میں بھی ہم جیسے جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہم ڈفرینٹ پڑھتے ہیں نا. ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، رائٹ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر بھی اور بہت کچھ پڑھتے تھے. سورۃ الفاتحہ تو اپنی جگہ پہ رہتی ہے، بعد میں پھر قرآن کی کوئی اور بہت ساری صورتیں بھی آ سکتی ہیں ڈفرینٹ. اسی طرح سے رکوع میں بھی یہ کلمات، ڈفرینٹ کلمات ضرور پڑھنے چاہیے. اور اب یہ آخری والی دعا، آج ہم اب آخری دعا بھی انشاءاللہ اسی ویڈیو میں کر لیتے ہیں، لیکن کیونکہ میں نے ایک ہی ویڈیو میں ساری دعائیں رکھی ہیں اور آپ اس کو بائی چنکس بھی یاد کر سکتے ہیں، تو یہاں پر روک دیں اور پہلے وہ 4 دعائیں 4 اذکار یاد کر لیں، اس کے بعد یہ 5ویں والی کر لیجیے گا. اب 5ویں سٹارٹ کرتے ہیں. اللہم لک رکعت، اللہم لک رکعت. رکوع سے ہی ہے کہ اللہ میں تیرے لیے جھک گئی، میں تیرے لیے جھک گیا. اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا ہے، آپ کے لیے رکوع کیا، کسی اور کے لیے نہیں. یعنی میں آپ کے سامنے جھکا ہوں، یعنی جو بھی آپ کا فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی آپ کی بات ہوتی ہے، یعنی اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نا کہ اب رات ہو جائے، اب سورج چلا گیا ہے، تو فیصلہ یہ آیا کہ اب سو جانا چاہیے، تو پھر میں سو جاؤں گا. میں صرف نماز کے اندر یہ الفاظ نہیں کہتا ہوں، میں بعد میں بھی اس کو نبھاتا ہوں. اللہم لک رکعت، اے اللہ میں آپ کے لیے جھک گیا. میرا جسم بھی جھکتا ہے، میرا سر بھی جھکا ہے، اور میری زبان بھی اس بات کا اعتراف کر رہی ہے، اور میرے کام بھی بعد میں اعتراف کرتے ہیں. وَبِكَ آمَنْتُ، اور میں آپ پر یقین لایا. وَبِكَ آمَنْتُ، اور میں آپ پر یقین لایا. وَبِكَ آمَنْتُ، اور میں آپ پر یقین لایا. وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اور میں نے
میں آپ کا فرما بردار بن گیا ہوں، اور میں آپ کا فرما بردار بن گیا ہوں، یعنی میں نے آپ کے سارے کہنے مان لیے ہیں۔ خشع لک سمعی، خشع لک سمعی، عاجزی، پستی، جھک گئے ہیں، سب جھک گئے ہیں، میری سمعی، میرا سننا بھی آپ کے جھکا ہوا ہے، یعنی میں کچھ اور نہیں سن رہا ہوں۔ دروازہ بند ہو رہا ہے، کون باہر آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، فون بج رہا ہے، میرے اندر کوئی چیز، میری آواز کوئی اور آ رہی، میں کسی چیز کو نہیں سن رہا ہوں، کیونکہ میرا سننا بھی جھکا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ وبصری، اور میری نظریں، نگاہیں بھی میری نیچے ہیں، کیونکہ میں اس وقت رکوع کی حالت میں ہوں، آپ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہوں، اور میں جھک گیا ہوں، مجھے اپنی پستی کا، اپنے چھوٹے ہونے کا، اپنے کمزور ہونے کا پورا مکمل خیال ہے، اور آپ نے مجھے جو اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اتنا میں شکر گزار ہوں۔ وہ بصری، اور میری آنکھیں بھی جھکی ہوئی ہیں، میری بصارت بھی جھکی ہوئی ہے۔ وہ مخی، یہ جو یا نظر آ رہا ہے نا، یہ میں ہوں، میری۔ اور مخی، اور میرا دماغ بھی، یعنی میرے دماغ میں چلنے والے سارے خیالات صرف آپ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ عظمی، اور میری ہڈیاں بھی، یعنی ہر چیز میری آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ وہ عصبی، اور میرے اعصاب بھی۔ وَمَسْتَقَلَّ بِهِ قدمی، وَمَسْتَقَلَّ بِهِ قدمی، اور میرے قدم بھی آپ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ سارے کام جو بھی ہم نے یہ جو ساری باتیں کی، ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا، ہمارا دماغ، ہماری بونز، ہماری ہڈیاں، ہمارے اعصاب اور ہمارے قدم، یہ غلط کاموں پہ بھی جاتے ہیں، لیکن یہ اب بالکل ٹھیک جگہ پہ لگ رہے ہیں، جس نے دیے ہیں یہ اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ تو آپ یہاں پر اس کو روک بھی سکتے ہیں اور اس کو لکھ بھی سکتے ہیں، آپ کا جس کا دل چاہ رہا ہے وہ لکھ لے، اور جس کا دل چاہ رہا ہے وہ زبانی یاد کر لے۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد ان الفاظ پر غور کرنا ہے۔ تو یہ اسائنمنٹ ہے آپ کا، آپ نے جو بھی اذکار ذکر یاد کیا ہے اس کے الفاظ پہ غور کریں، اور اس کو غور کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو سوچیں، اس کو لکھیں، اور پھر اپنی نماز میں رکوع کے ٹائم پر، رکوع ایک خاص وقت ہوتا ہے، جیسے ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں نا، تو پھر ہم ملتے ہیں تو ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں، کبھی ہم اس کے آگے جھک جاتے ہیں، رائٹ، کبھی ہم اپنا سر اوپر کر کے اس سے بات کرتے ہیں، کبھی ہماری نگاہیں نیچے ہو جاتی ہیں۔ تو ہم جس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں نا، اس کے ساتھ ہم کیسے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جس نے ہم پر جس نے ہمیں یہ ساری چیزیں دی ہیں، ہم اسی کے سامنے ان چیزوں کو جھکا رہے ہیں۔ سو یہ 5ویں دعا میں نے ذکر آپ کے سامنے شیئر کیا ہے، آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر میں PDF اس کا لنکس میں نیچے ڈال سکوں تو آپ اس کو وہاں سے کھول لیجئے گا، اور اس کو یاد کریں اور مانگیں، اور یاد رکھیں کہ نماز کا ہر حصہ بہت سکون سے، بہت عزت سے، یہ موقع ہے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے، اور اپنے آپ کو ہم جیسے نماز پڑھنے کے عادی بنا لیتے ہیں نا، جس سے ملاقات کرنے کے، مائنڈ فلنس کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، یکسو ہو کر، یا مائنڈ لیسلی پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نماز میں ہم نے کب سورۃ فاتحہ پڑھی اور اگلی کون سی سورہ پڑھی، اور پھر ہم نے رکوع بھی کر لیا، پتہ نہیں 1 رکعت پڑھی ہے 2 رکعت پڑھی ہیں، ہم اس طرح والی حالت سے نکل آئیں۔ اگر یہ حالت ہوتی ہے تو ہم بہت سوچ کے بولا کریں، ہم کیا بول رہے ہیں، یہ کون سے الفاظ ہیں، کیا ہم جو بات کر رہے ہیں ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں، ہم اس کو کرنے کی کوشش بھی پھر کرتے ہیں، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو یہ منافق کی پہچان، اور اللہ کو جو باتیں بہت ناپسند ہیں ان میں سے ایک بات جو آپ کہا جائے اس پہ عمل نہ کیا جائے۔ تو ہم اپنے رب کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، تعظیم کے لیے، عزت کے لیے یہ سارے الفاظ کو سیکھیں، اور ان کو اپنی نمازوں میں انشاءاللہ مانگا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ویڈیو کو فائدے والا بنائے میرے لیے، آپ کے لیے، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح سے قرآن اور اپنی نماز کے تعلق کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بہتر بناتے جائیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نماز کا کچھ اور حصہ، انشاءاللہ اس میں کیا پڑھا جاتا ہے اس کو کریں گے۔ الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔